अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुद लाइब्रेरी चैनल। आज जो आपके लिए नावल लेकर उसका नाम है चूड़ियों के रंग पिया के संग और उसकी राइटर है कशमाला अज़मी। ये एक छोटा नावल है, शॉर्ट नावल है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नावल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। तो अब बढ़ते हैं इस नावल की तरफ। मनहूस मनहूस कहीं की मेरे बच्चे को खा गई, बोल इसने तेरा क्या बिगाड़ा था। फरजाना बेगम गुस्से से इससे कलाइयों से पकड़ कर खींचते हुए बोली। कलाइयों में पड़ी रंग बिरंगी चूड़ियां टूटकर इसकी सडूल कलाइयों में पेवस्त हो गई। खून कतरा कतरा रसने लगा, मगर परवाह किससे थी। वो मुसलसल उससे खींचते हुए सीढ़ियों तक ले आई और बेरहमी से नीचे धकेल दिया। अलिशबा इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सीधी सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई नीचे जा गिरी, मगर वो हिम्मत नहीं हारी। आंटी प्लीज़ मुझे घर से ना निकालें, इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी। वह गड़गड़ाते हुए एक ही बात बोल रही थी। मनहूस तुझे घर में रख लूं ताकि तू मेरे पूरे खानदान को खा जाए। फरजाना बेगम एकदम जहालत पर उतरी हुई थी। बेटे को तो शादी होते ही खा गई। न जाने कौन सी मनहूस गड़ी थी जो मैंने तुझे जैसी मनहूस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी, और मेरा बच्चा मेरा लाल मौत के मुंह में जा सोया। चल निकल यहाँ से, कहते हुए एक बार फिर इससे उसे खींचते हुए बरौने गेट पर लाकर फरजाना बेगम ने छोड़ दिया। आंटी प्लीज़ सिर्फ एक रात यहाँ गुजारने दीजिए, कल सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी, इसने सिसकते हुए कहा। नहीं, एक रात भी नहीं। बोलते हुए फरजाना बेगम ने उसे धकेला। वो लोहे के दरवाजे से जा टकराई। माथे से खून निकलने लगा। बारिश जोरों से होने लगी। इसके आंसुओं ने बादलों को भी रोने पर मजबूर कर दिया। बादल तक को इस अकेली रात में तन्हा बैठी लड़की पर तरस आ गया, और वो उसके गम में शामिल होते हुए खूब जोरों शोर से बरसा। मगर उस जालिम औरत को जरा तरस नहीं आई। वो दरवाज़ा बंद करती हुए अंदर चली गई। खटखट। अलिशबा दरवाजे से लगी मुसस्सर ठोक रही थी, गड़गड़ा रही थी, मगर किसी ने इस मासूम की चीखों को नहीं सुना। रोते रोते वो वहीं पर बैठती चली गई। थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि एम्बुलेंस आकर रुकी और डेथ बॉडी घर को के अंदर लाया गया। एक बार फिर हिम्मत करके वो घर में दाखिल होगी तो फिर आ गई। फरजाना बेगम ने मारे तैश में अब की बार उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए कहा। आंटी प्लीज़ मुझे एक बार तो ताबिश को देखने दें, प्लीज़ एक बार। वो मिनतों पर आई। जनाटेदार थप्पड़ इसके मासूम गाल पर पड़ते ही वो लड़खड़ा गई। खबरदार, जो मेरे बेटे का नाम भी अपनी मनहूस ज़बान पर दोबारा लाया तो मैं तुम्हारी ज़बान ही खींच लूँगी, समझी। देखती हूँ तू मेरे बेटे को कैसे देखती है। फरजाना बेगम एकदम जुल्म पर उतरी हुई थी। चल निकल यहाँ से, चल निकल। एक बार फिर उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया गया। रात पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। साथ बारिश ने उसे खौफनाक बना दिया था। सब अपने अपने घरों में नरम गरम बिस्तरों में आराम फरमा रहे थे, मगर एक तनहा लड़की उस बड़े से गेट के बाहर पड़ी रो रही थी। बहुत देर तक रोने और दरवाज़ा बजाने के बाद भी वो ना खुला तो अलिशबा थक हार कर अपने नीम मुर्दा वजूद को ज़बरदस्ती घसीटते हुए सुनसान सड़क पर चलने लगी। कभी लहंगा पाँव में फंस जाता तो कभी दुपट्टा जो सड़क से मुसलसल बातें कर रहा था वो लड़खड़ा जाती। जूतों ने कब साथ छोड़ा इससे पता ही नहीं चला। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, मगर वो जैसे तैसे करके अपने मुर्दा कदमों को घसीटते हुए चले जा रही थी। कैसी दुल्हन थी वो, जो कुछ घंटों में ही बेवा हो गई थी, जिसने अपने शोहर का चेहरा तो देखा ही नहीं था, आखिरी वक्त भी ना देख पाई थी। वो एक ऐसी बेवा थी जिसने अपने सुहाग को कभी देखा ही नहीं, मगर उसके नाम की सफ़ेद चादर उस पर डाल दी गई थी। सारे रंग उससे छीन लिए गए थे। वो जो रंगों की शौकीन थी, हमेशा रंग बिरंगे कपड़ों और चूड़ियों में नज़र आती, आज उससे सारे रंग छीन लिए गए थे और सफ़ेद रंग इसका नसीब बन गया था। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। घर के सामने रुक कर अपने सजे सजाए घर को तकने लगी, जो दुल्हन की तरह सजा भर की कमकमों से नहाया हुआ था। मगर इस घर की बेटी उजड़ चुकी थी, इसका सुहाग उजड़ चुका था। सुहाग की चादर सिरक कर बेवगी की चादर उड़ा दी गई थी। तभी दो नज़रों ने उसे देखा और वो वहीं पथरा गई। सुरैया बेगम और बलाल साहब बैठे अपनी बेटी को दुआएं दे रहे थे। आज ही तो वो रुखसत हुई थी और घर सोना लगने लगा था। इसकी बातों में दोनों मसरूफ थे। तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं देखती हूँ इतनी रात गए कौन आ गया, कहते हुए सुरैया बेगम दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा खोलते इनकी खौफनाक चीख बरामद हुई। बलाल साहब दौड़ते हुए वहां पहुंचे। पिंक लहंगा पहने वो उजड़ी हुई हालत में खड़ी थी। जगह जगह से खून रस रहा था। चेहरे पर जा बजा चोटें लगी हुई थी। दुपट्टा कहीं पीछे रह गया था। अम्मी, वो इनसे लिपट कर धाड़े मार मार कर रोने लगी। क्या हुआ लिशबा बेटा, कुछ तो बताओ, ये हालत कैसी हुई तुम्हारी, किसने की, बोलो मुझे बताओ। वो कुछ ना बोली, बस रोए गई। बोलो बेटा, तुम्हें खुदा का वास्ता बताओ ये सब कैसे हुआ।
وہ دھیرے دھیرے سب بتاتی چلی گئی کہ کس طرح سے فرزانہ بیگم نے اسے دھکے مار مار کر گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ اس ظالم عورت نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ اس لڑکی پر کیا گزر رہی ہوگی جس کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا۔ یہ تکلیف تو الشبا ہی جان سکتی تھی۔ فرزانہ بیگم نے اس کے ماں باپ کو اتنے بڑے حادثے کے بارے میں بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کس قدر ظالم تھے، سو ان سے بحث کرنا ہی بیکار تھا۔ امی امی میں منحوس ہوں، امی آپ یہاں سے چلی جائیں، نہیں تو آپ کو بھی نگل جاؤں گی، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ ایسے نہیں بولتے بیٹا، موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، نہ کوئی اس سے ایک سیکنڈ پہلے مر سکتا ہے نہ بعد میں۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب بس جہالیت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تابش کی عمر ہی اتنی تھی۔ وہ روتی بلکتی الشبا کو سینے سے لگائے تسلی دلا رہی تھی۔ دکھ تو انہیں بھی بہت تھا، مگر کیا کر سکتی تھی۔ اس رب نے جب اپنی امانت کو واپس لینا چاہا لے لیا۔ جوان بیٹی کو شادی کے چند گھنٹے بعد ہی بیوہ ہوتا دیکھ کر کون سی ماں دکھی نہ ہوتی۔ بیٹی کی حالت کو دیکھ کر ان کا تو کلیجہ پھٹے جا رہا تھا، مگر وہ پڑھی لکھی سمجھدار عورت تھی، جانتی تھی اس میں الشبا کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تابش نکاح کے بعد ہی ضروری کام سے گیا اور روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بیگم جی حوصلہ رکھو، بلاس صاحب سریا بیگم کو تسلی دلاتے ہوئے خود کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ دونوں کو انہیں ہی تو سنبھالنا تھا۔ یا خدا مجھے ہمت و حوصلہ دے کہ میں اپنے گھر کو خوش اسلوبی سے نبھا سکوں۔ رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں نظر آتے ہی اس کی نیلی چمکدار آنکھیں مزید چمک اٹھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ ہنا اسے کھینچ کر لے جانے لگی۔ الشبا، تم اور تمہارا یہ چوڑیوں کا جنون نہ جانے کب ختم ہوگا، اب چلو بھی۔ وہ اسے دکان میں گھسنے سے روکتی ہی رہ گئی، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اندر جا چکی تھی۔ مجبوراً ہنا کو بھی اس کے پیچھے جانا ہی پڑا۔ ڈھیر ساری چوڑیاں خریدنے کے بعد وہ دونوں سہیلیاں آئس کریم کھا کر گھر کو روانہ ہو گئی۔ سنگار میز کے سامنے بیٹھ کر وہ رنگین کانچ کی چوڑیوں کو اپنے سڈول کلائیوں میں ڈالتی گئی اور اسے بجا بجا کر خوش ہوتی رہی۔ وہ بہت ہی سیدھی اور سعادت مند چنچل سی بچی تھی۔ بچپن سے چوڑیاں اس کی کمزوری تھی، جہاں بازار گئی چوڑیاں ساتھ لے آئی۔ امی ابو کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ الشبا کو خوش کرنے کا طریقہ ڈھیر ساری چوڑیاں۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کا شوق بھی بڑھتا گیا۔ ہمیشہ ہاتھوں میں بھر بھر چوڑیاں پہننے والی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک وقت اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں نکال دی جائیں گی۔ جب پیا کی بھیجی چوڑیاں وہ خوشی خوشی پہنے گی اور اسے نکال دیا جائے گا۔ ہاں، وہ بیوہ ہو گئی تھی اور رنگ برنگی تتلیوں کی طرح اڑنے والی الشبا اب سفید لبادے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کتنا خوش ہوئی تھی جب کپڑوں سمیت زیور میں خوبصورت سی چوڑیاں اس کے پیا کے گھر سے آئی تھی۔ کتنے شوق سے وہ اسے بجا بجا کر دیکھتی رہی تھی، اور جب پہنی تو فقط چند گھنٹوں میں ہی وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ یہ تھی اس کی قسمت، اس کے حالات، جس نے اسے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ لوگوں کی نظروں اور باتوں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ جب اسے کوئی دیکھتا تو تسلی دلانے کی بجائے منحوسی کا طعنہ مارتا۔ منحوس کا لیبل جیسے اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ 6 مہینے بیت چکے تھے اس حادثے کو ہوئے، مگر الشبا میں کچھ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ گھنٹوں ایک ہی چیز کو گھڑتی بیٹھی رہتی تھی۔ بہت محنت سے ہنا اسے دوبارہ زندگی کی طرف لا رہی تھی۔ اس کے بہت سمجھانے بجھانے پر الشبا نے بڑی مشکل سے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور اب وہ نارمل بھی رہنے لگی تھی۔ دونوں سہیلیاں روز اسکول آتی جاتی۔ رستے میں جب کبھی چوڑیوں کی دکان نظر آتی تو الشبا کے قدم اپنے آپ وہاں جم جاتے، اور اس کی آنکھوں میں پہلے تو وہی چمک نظر آنے لگتی جو پہلے آیا کرتی تھی، مگر پل بھر میں ہی اسے منحوس ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیاں، اس کا اجڑا ہوا روپ سب یاد آنے لگتا۔ آنسو خاموشی سے بہنے لگتے۔ تب ہنا ہی تھی جو لوگوں کی نظروں اور طعنوں سے بچاتی ہوئی اسے گھر لے آتی تھی۔ ارے یہ تو وہی منحوس ہے، تمہیں پتہ ہے یہ اپنے آدمی کو کھا گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کی باتیں اسے روز سننے کو ملتی تھی۔ وہ اپنے دل کو مضبوط کیے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے چپ چاپ چلی جاتی۔ دل ہر طرف سے اداس اور مایوس ہو چکا تھا۔ بس اپنے والدین کے لیے وہ روز اپنے آپ کو تیار کرتی، خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ وہ رنگوں کی دیوانی تھی، اسے رنگوں نے لوٹا تھا، اسے رنگوں نے لوٹا تھا۔ یہ دل ٹوٹ کر بکھرا تھا، اسے رنگوں نے لوٹا تھا۔ وہ جو رنگوں کی شوقین تھی، اسے رنگوں کی ہی نظر لگ گئی تھی۔ ہمیشہ رنگ برنگی بنی ہنا کے ساتھ گھومتی تھی، کبھی شاپنگ مال تو کبھی آئس کریم پارلر، اور جھولوں پر جھولا جھولنا اس کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ اب اس نے ساری چوڑیوں کو ایک بکسے میں بند کر کے رکھ چھوڑی تھی، کیونکہ اس کے نصیب میں پیا کی چوڑیاں ہی نہیں لکھی تھی۔ تو پھر یہ چوڑیاں، پھیکی سی مسکراہٹ
اس کے حسین چہرے پر دوڑ جاتی تھی، تکلیف بڑھنے لگتی تھی۔ وہ کالی سنسان رات رامش کبھی نہیں بھول سکتا تھا، کیونکہ اس رات اس نے اپنی محبت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا دل اندر تک کانپ اٹھا تھا۔ کس طرح ٹوٹی ہوئی حالت میں وہ گھر کے باہر کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی وہ پتھرا گیا تھا۔ وہ اس کے گھر کے سامنے رہتا تھا، وہ اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا۔ چاند سے چہرے پر اداسیوں کا راج ہے، کوئی اس کی مسکراہٹ تو لوٹا دے، اسے روشن اجالے کر دے، اسے دلکش نظارہ کر دے۔ جب وہ پڑھانے جاتی تو اسے غور سے دیکھتے ہوئے رامش کے دل میں خیال آتا، کاش وہ اس اداس پری کو خوشیوں کی طرف لا پاتا، مگر اسے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ آج سے اسے نہیں جانتا تھا، بلکہ کئی سالوں سے جانتا تھا، جو رنگین تتلی کی طرح آنگن میں دوڑتی رہتی تھی، بازاروں مالوں میں جہاں وہ جاتی پیچھے خود بھی پہنچ جاتا۔ جب اسے چوڑیوں کے پاس رکتے دیکھتا تو اس کا دل چاہتا چوڑیاں اس کے قدموں میں بچھا دے۔ بس اس سے انتظار تھا تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کچھ بننے کا، تبھی تو اس تتلی کو اپنے آنگن میں لے آتا۔ مگر جب اس نے امی کو الشبا کے بارے میں بتایا تو وہ راضی بھی ہو گئی، اور دوسرے ہی دن ایک دھماکہ ہو گیا۔ الشبا کی شادی، تابش کی شادی کا چمکتا ہوا سنہرا کارڈ ان کے گھر آ گیا تھا۔ وہ اندر تک ہل گیا۔ کتنا روکا تھا اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا شرافت سے اسے اپنی شریک حیات بنا لے گا، پھر اظہار محبت کرے گا، مگر وقت نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ پھر بھی وہ اس کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے دل سے گیا تھا، کیونکہ محبت پانا ہی محبت نہیں ہوتی، اس شخص کو خوش دیکھنا بھی محبت ہے۔ وہ اپنی محبت کی قدر کرتا ہوا اس کے گھر موجود تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کی زندگی، اس کی محبت یوں برباد ہو جائے گی، جس کی آنکھوں میں کبھی خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دکھا تھا، اب ان آنکھوں میں آنسو ہی آنسو نظر آتے تھے۔ الشبا کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ الشبا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے ایک ایک آنسوں کی بھرپائی کرے گا۔ مگر نازیہ بیگم سنتے ہی آپے سے باہر ہوگی، اس منحوس سے تمہاری کبھی شادی نہیں ہوگی، تم سمجھ گئے؟ لیکن امی پہلے تو اب تیار تھی شادی کے لیے، اب کیا ہو گیا؟ اچھا یہ کافی نہیں کہ وہ منحوس ہے اور بیوہ بھی؟ ایسا کچھ ہوگا کبھی تم سوچنا بھی مت۔ نسیم صاحب سمجھدار تھے، اپنی بیگم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، مگر وہ نہ مانی۔ آخر کار رامش نے غصے میں آ کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ بہت مجبور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، ویسے بھی رامش ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ کسی کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا، مگر لوگوں کی باتوں کا کچھ تو اثر ہونا ہی تھا۔ خیر خدا خدا کر کے وہ دل سے راضی ہو ہی گئیں۔ رامش نے تہہ دل سے خدا کا شکر ادا کیا۔ رامش کا رشتہ اس کے لیے آیا تھا۔ سریا بیگم اور بلال صاحب بہت خوش تھے، ایسا لگتا جیسے ان کے جسم میں کسی نے نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے، مگر الشبا نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ کیوں نہیں کرنا شادی؟ کوئی وجہ تو ہو انکار کی؟ سریا بیگم نے غصے سے اس سے پوچھا۔ یہ کافی نہیں کہ میں منحوس اور میری منحوسیت اس بیچارے کو بھی نہ کھا جائے؟ کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہو تم، اچھی طرح سے جانتی ہو یہ سب صرف ایک بکواس اور جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر وہ ایک نہ مانی۔ ہینا نے بھی بہت سمجھایا، مگر اسے سمجھنے کی بجائے وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تم نے، یہ سمجھتی نہیں ہے کہ بغیر مرد کے یہ معاشرہ اسے چین سے جینے نہیں دے گا، سریا بیگم نے روتے ہوئے ہینا سے کہا۔ آنٹی آپ فکر مت کیجیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ کچھ نہیں کریں گی، جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ ویسے بھی رامش بالکل تیار ہے، کسی بھی صورت اسے اپنانا چاہتا ہے، سو آپ بے فکر ہو کر شادی کی تیاریاں شروع کر دیجیے، کہہ کر وہ چلی گئی۔ شادی کی تیاریوں کو دیکھ کر مسلسل پریشان رہتی، اس سے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ بات سچ بن کر اس کے سامنے نہ کھڑی ہو جائے اور ایک بار پھر سے وہ بیوہ۔ اس کے آگے اس سے سوچا ہی نہیں گیا۔ اس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور دعا مانگنے لگی۔ ویسے بھی اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تھا، جو اس کے لیے بہتر ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، اس بات کا اسے یقین تھا۔ اچانک اندر داخل ہوتا رامش دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس، سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ کوئی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں گر رہے تھے۔ اپنے آس پاس سے بے خبر، اپنے رب سے محو گفتگو تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی پاکیزگی تھی کہ وہاں ٹھہر نہیں سکا۔ رامش کو لگا کہ وہ اسے دیکھ بھی لے گا تو وہ میلی ہو جائے گی۔ الشبا کی پاکیزگی نے اس کے قدموں کو وہیں پر روک دیا، نہیں تو وہ اسے منانے آیا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا تھا، اسے خوشیوں کی نوید سنانے آیا تھا، مگر اسے دیکھ کر لگا کہ اب وہ اظہار محبت تب ہی کر پائے گا جب وہ اس کی دسترس میں آ جائے گی۔
چپ چاپ دبے قدموں وہ واپس چلا گیا۔ رامش کو ہینا نے ہی اسے منانے کے لیے بھیجا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد اس کا دل کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ سب کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر اور اپنے رب سے اپنے لیے سکون اور بھلائی مانگ کر اس نے ڈرتے ڈرتے نکاح کے لیے ہاں کہہ دیا۔ چاند رات کو علیشبہ کا نکاح طے پایا تھا اور عید کے دن رخصتی۔ پیا گھر سے کپڑے، جوتے، رنگ برنگی چوڑیاں، زیورات سب کچھ ہی آ چکا تھا، مگر اس کے اندر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی ان چیزوں کو دیکھنے کی، اور اندر کہیں ڈر پنجے مارے بیٹھا تھا۔ ہینا اسے محبت سے ایک ایک چیز دکھا رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ علیشبہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ایک دم سادگی سے اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ لوگ خوشگپیوں میں مصروف تھے، ہر طرف چاند مبارک کا شور تھا۔ وہ شور شرابہ سے دور ہوتی چھت پر جا کر چاند کو دیکھتے ہوئے اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ تبھی آہٹ پر مڑی آپ رامش کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ جی میم، کیا میں نہیں آ سکتا یہاں؟ وہ معصومیت سے پوچھ بیٹھا۔ وہ میں نے ایسا کب کہا؟ مگر وہ اتنی رات ہو گئی ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ شاید آپ بھول رہی ہیں، ہمارا نکاح آج ہو چکا ہے اور کل عید کے ساتھ ساتھ آپ کی رخصتی بھی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، وہ کنفیوز ہونے لگی۔ میں آپ کو چاند کی مبارکباد دینے آیا تھا، کہتے ہوئے وہ گنگنا اٹھا۔ تمہاری جان میری جان تم ہی ہو، لوگ دیکھیں عید کا چاند، میرا چاند تم ہی ہو۔ رامش کی آنکھوں میں محبت کے رنگ واضح نظر آ رہے تھے، جنہیں وہ آسانی سے دیکھ چکی تھی۔ شرم سے اس کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ میں آپ کے لیے کچھ لایا تھا۔ رامش نے اپنے ہاتھ آگے کیے اور کھن 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 کھناہٹتی چوڑیوں کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ یہ آواز علیشبہ نے کئی مہینوں بعد سنی تھی۔ پچھلے وقت کو سوچ کر بے خودی میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رامش نے دھیرے سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسوں کو چومتے ہوئے کہا۔ اتنے قیمتی آنسوں کو بے وجہ نہیں بہایا جاتا اور اب کبھی بہانا بھی نہیں۔ دیکھا عید کا چاند تو مانگی یہ دعا رب سے، دے دے تیرا ساتھ عید کا تحفہ سمجھ کے۔ گنگناتے ہوئے رامش نے اس کے نازک ہاتھوں میں دھیرے سے رنگ برنگی چوڑیاں پہنا دی۔ پہلی چاند رات مبارک ہو مسز رامش خان، ان چوڑیوں کے بغیر تو عید ادھوری ہی رہ جاتی، اس لیے آپ کے لیے لے آیا تھا۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا، آپ نے مہندی نہیں لگوائی؟ اس نے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں وہ ہاں، ہمارا نکاح ہوا ہے، کل عید بھی ہے، ہمیں دوہری خوشیاں ملی ہیں اور آپ کے خوبصورت ہاتھ مہندی اور چوڑیوں سے خالی ہیں۔ چلیے میرے ساتھ۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی رامش نے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگوا کر ہی دم لیا۔ علیشبہ کو اس کی محبت و خلوص نے معتبر بنا دیا تھا۔ وہ اتنی محبت کے قابل بھی نہیں تھی، مگر خدا نے اسے صبر کا بہتر بدلہ دیا تھا۔ اپنے رب کا شکر ادا کرتی وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جس پر رامش کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ دور آسمان پر چاند بھی ان کی خوشیوں پر مسکرا اٹھا تھا۔ عید کا دن تو ویسے بھی خوشیوں بھرا ہوتا ہے، مگر علیشبہ کے لیے یہ دوہری خوشیاں لایا تھا۔ وہ دلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اورنج کلر کا لہنگا اور زیورات پہنے، ہاتھوں میں بھر بھر پیا کی لائی رنگ برنگی چوڑیاں سجائے، اس کی نیلی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ یہ رنگ کتنے اہم تھے اس کی زندگی میں، اس کے بغیر تو وہ ادھوری تھی۔ یہ رنگ تبھی تو اچھے لگتے ہیں جب پیا کا ساتھ ہو۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، سب رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ ہر طرف سے عید مبارک کے ساتھ ساتھ شادی مبارک کی آوازیں وقفے وقفے سے ماحول میں گونج رہی تھیں۔ آخر کار رخصتی کا وقت آ ہی گیا۔ وہ دھیرے دھیرے سے ہینا کے ساتھ چلتے ہوئے امی ابو کے پاس آ کر ان سے لپٹ کر خوب روتی رہی۔ تبھی اچانک ایک بھاری ہاتھ نے اس کے نازک سے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے چاہا تجھے عید پہ کچھ پیش کروں جس میں احساس کے سب رنگ ہوں روشن روشن، جس میں آنکھوں کے تراشے ہوئے موتی لاکھوں، جس میں شامل ہو میرے قلب کی دھڑکن دھڑکن۔ عید بہت بہت مبارک ہو مسز خان۔ کیا آپ کو ساری زندگی کے لیے یہ بندہ قبول ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے؟ اسے عیدی سمجھ کر رکھ لیجئے۔ علیشبہ نے اس شخص کو غور سے دیکھا جو اس کے رستے کے کانٹوں کو چننے کے لیے آیا تھا، اسے خوشیاں دینے آیا تھا۔ دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے سر کو اثبات میں ہلا دیا اور اس کے قدم سے قدم ملاتی ہوئی چلنے لگی۔ دونوں کے چہروں پر سچی خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ جب جب وہ چلتے ہاتھوں میں پڑی رنگ برنگی چوڑیاں کھنک اٹھتیں، سب انہیں مسکراتی نظروں سے دیکھ کر دعائیں دے رہے تھے۔ علیشبہ کے دل میں جو خدشہ تھا کہ کہیں کوئی سانحہ نہ رونما ہو جائے، وہ غلط ثابت ہو گیا تھا۔ رامش نے اس کی بے رنگ زندگی میں اپنی محبت کے رنگ بھر دیے تھے۔ خدا نے اس کے لیے اتنی ساری خوشیاں لکھ رکھی تھیں، بس فرق یہ تھا کہ وہ خوشیوں سے تابش کی بجائے رامش سے ملنی تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ بالکل ٹھیک اس ناول میں لکھا ہے کہ کوئی منحوس نہیں ہوتا، مرنا جینا رزق خوشی غمی سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بس ان لوگوں کا وہم ہوتا ہے اور شیطان ہی لوگوں کو وہم میں مبتلا کرتا ہے اور
ان کے دلوں میں اور دماغ میں یہ باتیں ڈال دیتا ہے کہ فلاں منحوس ہے، فلاں برا ہے یا وہ خوبصورت نہیں ہے، اور پھر اس طرح لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے ناول سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔